बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा और अपना मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब भी किसी मुल्क में नई हुकूमत कायम होती है तो उसकी अंदरूनी यानी दाखिला और ख़ारजा पॉलिसी में तब्दीलियाँ आती हैं। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ आएँगी और पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी में क्या तब्दीली मुतवक्का है, क्या इम्कानात हैं? इस हवाले से आज की वीडियो में बात होगी और यही इम्कानात जो हैं, इन इम्कानात पर नज़र है अफ़गान तालिबान की भी। और अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन जो एक कशीदा सूरत हाल है, उसके ख़ात्मे में या उसको कम करने में अपना किरदार अदा करें। इम्कानात बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन का ये ख़याल है कि चूँकि पाकिस्तान में तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो सियासी हुकूमत नहीं बनाती, वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, तो इसलिए ज़्यादा खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गान तालिबान के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो फिर इसमें सियासी हुकूमत का अमल दखल जो है वो बहुत कम नज़र आता है। अब इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के। जो पिछली अस्करी क़यादत थी और जो पिछली सियासी क़यादत थी, उस दौर में हमने देखा था कि अफ़गान पॉलिसी जो थी वो एक तरह से थी और फिर बीच में निगरान हुकूमत आई, उसमें बड़ी सख्त गिर किस्म की पॉलिसी सामने आई, ख़ुसूसन अफ़गान महाजरीन के हवाले से और ख़ुसूसन टीटीपी के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। हम ये कह सकते हैं कि ये जो कशीदा सूरत हाल है, ये इस्लामाबाद और काबुल के बीच में है, लेकिन कशीदा सूरत हाल इस्लामाबाद और कंदाहार के बीच में इतनी ज़्यादा नहीं है। कंदाहार की क़यादत ये चाहती है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और काबुल में कुछ लोग जो हैं वो बड़े सख्तगीर हैं, और इब्तिदा में आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ के बयानात भी मुलाहिज़ा किए होंगे। और फिर जब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि जी अफ़गान महाजरीन को निकाला जाए, तमाम जो गैर मुल्की यहाँ पर हैं, गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं, और उसमें ज़्यादातर ज़ाहिर है कि नज़रें अफ़गान महाजरीन पर इसलिए थी कि उनकी तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान ने बार बार मुतालबा किया अफ़गान क़यादत से कि आपकी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और टीटीपी के लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान में वो हमले के लिए मनसूबाबंदी करती हैं और वहीं से ही सारी प्लानिंग होती है। बहरहाल अफ़गान हुकूमत ने, अफ़गान तालिबान ने बार बार इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। अब नए इम्कानात क्या पैदा हुए हैं? अच्छा, वो जब पाकिस्तान ने इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए तो वहाँ से भी जवाबी बयानात दागे गए। मुख्तलिफ जो अफ़गान वुज़रा हैं उन्होंने बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था, और बीच में हमने ये जब बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई सूरत हाल, तो फिर हमने मज़हबी सफारतकारी का एक सिलसिला देखा। मौलाना फ़ज़ल रहमान अपना वफ़द लेकर, अपनी जमात जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द लेकर काबुल गए, और अपने वफ़द को काबुल में छोड़कर वो पहुँचे कंदाहार, जहाँ पर उनकी मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से मुलाकात हुई। और जिस तरीके से मौलाना फ़ज़ल रहमान को अफ़गानिस्तान में प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके से उनकी आला सतही इजलास मुलाकातें हुईं, और जिस तरीके से उनकी वहाँ पर हसास मुलाकातें भी हुईं, तो इनसे इन मुलाकातों से, इस दौरे से ये उम्मीद हो चली थी कि अब बहुत सारे मामलात जो हैं वो सुधार की तरफ चले जाएँगे। बर्फ़ जो है वो तो ज़ाहिर है कि पिघल गई थी, और दोनों मुल्कों के राब्तों में भी जो है वो इज़ाफ़ा देखने को मिला, और फिर ये भी चीज़ जो है वो साबित हो गई कि दोनों मुल्कों के माबेन जो बातचीत के चैनल्स हैं वो बंद नहीं हुए। बातचीत, मुलाकातें, ये सिलसिला जो है ये जारी रहना भी चाहिए, और ये जारी भी रहा। अब जो है इम्कान इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्ला शीरी अख़ुंद साहब जो हैं, जो कंदहार के गवर्नर हैं, वो बहुत जल्द एक बार फिर पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो अफ़गानिस्तान के हैं, मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, इन्होंने पाकिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर या नाज़िमुल उमूर जो हैं निज़ामुद्दीन निज़ामानी साहब से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में भी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की नई हुकूमत से ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, इनको मज़बूत बनाने के लिए तामीरी इक़दामात करेगी। ये मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात है, और ज़ाहिर है कि जब इस सतह की मुलाकात होती है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। अब इम्कानात क्या हैं? इम्कानात यही हैं कि पाकिस्तान की नई हुकूमत और अफ़गान हुकूमत के माबेन राब्ते तेज़ हों, राब्ते बढ़ें, और इस हवाले से जो जो भी मौज़ूआत हैं, जो जो नुकात हैं, जो जो इश्यूज़ हैं,
ان سارے ایشوز کے حوالے سے، ان سارے معاملات اور مسائل کے حوالے سے بات چیت ہو، کیونکہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے، اور خطے کے سیکیورٹی ماہرین بھی اور عالمی سیکیورٹی ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور پاکستان کی سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں سیاسی استحکام تب آ سکتا ہے، کوئی بھی سیاسی حکومت تب کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اقتصادی شعبے میں ترقی کرے گی، پیش رفت کرے گی، ڈیلیور کرے گی، کچھ کر کے دکھائے گی، اپنی پرفارمنس شو کرے گی۔ لیکن اگر امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اگر سرمایہ کاری کے مواقع نہیں ہیں، اگر بیرونی سرمایہ کار پاکستان آنے سے کترا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ سیاسی حکومت بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے حکومت کی یہ کوشش ہے، یا ریاست کی یہ کوشش ہے، کہ سب سے پہلے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ اب بہت سارے معاملات میں اگر ٹی ٹی پی کے معاملے کو دیکھا جائے، اگر دہشت گردی کے معاملات کو دیکھا جائے، تو پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو یا پاکستان میں دہشت گردی کا معاملہ ہو، اس سارے مسئلے کی جو کنجی ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا ایسا اندرونی مسئلہ ہے کہ جس سے پاکستان نے خود نمٹنا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے، اداروں نے، پاک فوج نے خود نمٹنا ہے۔ اور اس میں افغانستان کی حکومت پر، افغان قیادت پر یا افغان سرزمین کے حوالے سے الزامات جو ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ الزامات بے بنیاد ہیں، یہ کہنا ہے افغان قیادت کا۔ اب بات کہاں پستی ہے؟ بات جہاں پستی ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، دوسرا سرحدی معاملات ہیں، اور سرحد پہ جو آمد و رفت ہے افغان مہاجرین کی، اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات پاک افغان عوام کو بھی، خصوصاً افغان شہریوں کو، اور پاکستان اور افغانستان کے جو تاجر ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جو کاروباری طبقہ ہے، ان کو بھی بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ سرحد کبھی بند ہوتی ہے، کبھی کھلتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو باہمی تجارت کرنے والے تاجر ہیں، یا افغان جو تاجر ہیں، جن کا بہت زیادہ دار و مدار، جو انحصار وہ کرتے تھے پاکستان کے اوپر، ان کا رخ اب ایران کی طرف ہو گیا ہے، چابہار کی طرف، اور اسی طرح جو دوسرے جو انٹری پوائنٹس ہیں، اس کی بندر عباس، یہ ایسے آپشنز ہیں افغان تاجروں کے پاس کہ جن کا وہ استعمال انہوں نے شروع کر دیا ہے، سوچ بچار اس پر شروع کر دی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر پاکستان اور افغانستان کے آپس میں اقتصادی روابط بڑھیں گے، تجارتی روابط بڑھیں گے، تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، دونوں ملکوں کا کم سرمایہ اس میں خرچ ہوتا ہے، اور دونوں ملکوں کے تاجروں کا کم سرمایہ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں، اور پھر سرحدی معاملات کے حوالے سے، اور ٹی ٹی پی کے معاملے کے حوالے سے، پاک افغان تجارت کے معاملات کے حوالے سے، اور پھر پاکستان نے ہمیشہ، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بارہا کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغان طالبان کی وکالت کی ہے، اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کے طالبان کو، یا افغان طالبان کی حکومت کو دنیا بھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، افغانستان کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب پاکستان نے بھی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، چین نے بھی نہیں کیا، روس نے بھی نہیں کیا، ایران نے بھی نہیں کیا، اور جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب پڑوسی ممالک نے نہیں کیا افغان طالبان کو تسلیم، تو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اس میں مختلف وجوہات ہیں، اس میں شاید امریکہ کا خوف بھی ہے، کیونکہ امریکہ جب تک مطمئن نہیں ہے، جب تک افغان حکومت سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسرا کمزور ملک یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ امریکہ کو ناراض کر کے اس قسم کا قدم اٹھائے۔ حالانکہ چین کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہاتھ آگے جا کر، ایک قدم آگے جا کر وہ بہت زیادہ ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جو امریکہ کو بھی ناگوار گزر رہے ہیں۔ امریکی جو رپورٹس ہیں، جو امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں تفصیلاً اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ اقوام متحدہ کی جو مختلف رپورٹس ہیں اس حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں۔ لیکن اب پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں، ان کو تمام تر بیرونی دباؤ سے آزاد کرنا ہوگا۔ دونوں ملکوں کی قیادتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم آپس کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے، اور اگر صرف انڈیویجولی دیکھا جائے تو یہ تاجروں کا بھی نقصان ہے۔ اگر ریاست کے معاملات کے حوالے سے ریاستی سطح کے اوپر دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی نقصان ہے اور افغانستان کو بھی نقصان ہے۔ تو اب امکانات کیا ہیں؟ امکانات یہ ہیں کہ جو شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان،
ان سے یہ امید ہے افغان طالبان کو کہ ایک بار پھر وہ جو بات چیت کا چینل ہے، جو بات چیت کا سلسلہ ہے، وہ شروع ہو، اور جو بیچ میں کشیدہ صورتحال تھی اس کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ افغان طالبان نے بھی بارہا یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور نئی جو منتخب حکومت ہے پاکستان کی، اس حوالے سے بھی امید ہے کہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ جو موجودہ مسائل ہیں یہ باہمی گفت و شنید سے، باہمی ملاقاتوں سے حل ہوں۔ اگر ملا اختر شیریں صاحب جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، ایک بار پھر آتے ہیں، اور یہاں پر اسلام آباد میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان سے کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ وفود جاتے ہیں، یعنی دونوں ملکوں کے مابین وفود کا تبادلہ ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ اب گورنر قندھار کیا پیغام لے کر آئیں گے پاکستان، اور پاکستان کیا پیغام پہنچا رہا ہے مختلف ذرائع استعمال کر کے، تو بیک ڈور جو رابطے ہیں، جو بیک ڈور سرگرمیاں ہیں، وہ بہت ساری چیزیں میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن کچھ خوشگوار خبریں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے دورے کے بعد ہم نے بہت خوشگوار تبدیلیاں بھی محسوس کی ہیں، لیکن جو ٹھوس ایک نظر آنے والی چیز ہونی چاہیے وہ اب تک نظر نہیں آ رہی، یعنی اس طریقے سے گرم جوشی نہیں ہے تعلقات میں۔ یہ جو سرد مہری ہے، یہ جو برف ہے، بہت حد تک پگھل چکی ہے، لیکن اس برف کو مکمل طور پر پگھلانا جو ہے، یہ دونوں ملکوں کے قائدین، دونوں ملکوں کے سفارتکار، دونوں ملکوں کے وہ سفارتکار یا وہ سفیر جو بظاہر تو سفیر نہیں ہیں لیکن وہ سفارتکاری کر سکتے ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان، جیسے بہت سارے دیگر علماء کرام، بہت سارے دوسرے سیاستدان۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے الزامات کے حوالے سے افغان قیادت کا کیا رسپانس ہے، اور پھر افغانستان کے طالبان کے اندر جو اختلاف رائے ہے، اختلافات کی میں بات نہیں کر رہا، جو اختلاف رائے ہے ٹی ٹی پی کے معاملات کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، تو یہ اختلاف رائے جو ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ کسی کو بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی گروپ، کوئی بھی گروہ اگر افغانستان کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کا پھر دوست نہیں ہوگا، افغانستان کے طالبان کا دوست نہیں ہوگا۔ پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے جب اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا امریکہ نے اور ملا عمر نے صاف انکار کیا تھا، تو پھر اس کا پھر انجام کیا ہوا تھا؟ 20 سال پھر جدوجہد کرنا پڑی افغان طالبان کو، یہاں پر امریکہ آیا، اور آج اسی قسم کی صورتحال ہے۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے معاملات کو لے کر مطالبات کر رہا ہے افغان قیادت سے، اور افغانستان کی قیادت اس طریقے سے جواب نہیں دے رہی۔ اب ٹی ٹی پی کے لوگ متحد بھی ہو رہے ہیں، جو ٹی ٹی پی کے اندر مختلف گروپوں کے جو اختلافات تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں، اور اگر ٹی ٹی پی کے اندر بھی اختلاف رائے موجود ہے کہ پاکستان کے اندر حملے جاری رکھنے چاہیے یا حملے جاری رکھنے نہیں چاہیے، تو اس حوالے سے اختلاف رائے بھی ہے، اس کے نتیجے کا بھی انتظار ہے کہ یہ اس اختلاف رائے کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ اب اگر نئی حکومت، پاکستان کی نئی حکومت ایک نئی پالیسی کے ساتھ آگے بڑھے گی، ایک نئی خارجہ پالیسی، اور جس کا زیادہ امکان نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں بہت سارے معاملات نہیں ہوتے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک نئی حکومت کی شکل میں تبدیلیاں نظر آئیں خارجہ محاذ کے اوپر بھی، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کو فوری طور پر کابل کا ایک وزٹ کرنا ہوگا، اور اگر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل کا وزٹ کریں گے تو اس کے بہت مثبت اثرات جو ہیں وہ برآمد ہوگا، اور یہ مثبت تبدیلیاں جو ہیں یہ اثر انداز ہوں گی پاکستان اور افغانستان کے عوام کے اوپر۔ پاکستان اور افغانستان کے جو عوام ہیں یہ سیاست سے بہت دور ہیں، اور ان کو سیاست سے بہت دور رکھنا چاہیے۔ پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کو سیاست سے بہت دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے عوام کو، ان دونوں ملکوں کے تاجروں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، افغان تاجروں کے لیے آپشنز ہیں، ان کا اپنا ملک ہے، ان کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے ملک کی تعمیر و نو میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کی ریاستیں، دونوں ملکوں کی حکومتیں بہتری کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہیں۔ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔